बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने अपने कौमी असम्बली के हालिया ख़िताब में उसामा बिन लादेन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें अमेरिका ने 2011 में शहीद किया। इस हवाले से भी हम आज आपसे बातचीत करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि उसामा बिन लादेन कौन था, और हम आपको ये भी बताएंगे कि उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार था। और फिर हम इस बात को भी वादे करेंगे कि जो लोग आज उसामा बिन लादेन के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, जो सियासतदान इमरान ख़ान के इस बयान को बुनियाद बनाकर उसामा बिन लादेन के मामले पर जो है हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, माजी में उनका क्या किरदार था, और वो कौन कौन से किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन से जो है इमदाद लेकर पाकिस्तानी सियासत में जो है बैरूनी पैसे के इस्तेमाल को रिवाज देने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कौमी असम्बली के ख़िताब में जब ये कहा कि उसामा बिन लादेन को 2011 में एबटाबाद ऑपरेशन के दौरान अमरीकी अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुदाखलत करते हुए शहीद किया, तो उनके बाद जो तकरीर की बिलावल भुट्टो ने, जो नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसफ ने तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि उसामा दहशतगर्द था और वो हराम मौत मरा है, और उन्होंने इसके ऊपर खूब लेदे की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दहशतगर्दों का हामी करार दिया। इसी तरह बिलावल भुट्टो दरदारी जो कौमी असम्बली के अपने ख़िताब में तो इस दौरान शायद इस चीज़ को नज़रअंदाज कर गए, या उनको इस हवाले से पूरी मालूमात नहीं थी, और बाद में जब उन्हें मालूमात उनके रहनुमाओं ने दी और उनके ज़हन को भरा, तो उन्होंने प्रेस टॉक के अंदर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का झुकाव दहशतगर्दों की तरफ है। गोया कि ये पूरी कोशिश की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दहशतगर्दों का हामी करार दिया जाए और उसामा बिन लादेन को एक ऐसा दहशतगर्द करार दिया जाए कि जो दुनिया में इस वक्त भी दहशतगर्दी जारी है उसका बानी शायद वही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के बयान के बाद और उस पर इन सियासी रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल के बाद हमारे सोशल मीडिया पर भी बड़े बड़े दानश्वर आए, और अभी तक वो इस हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे हैं। फ़ेसबुक के दानश्वर भी इस पर इज़हार ख्याल कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सौ को उस वक़्त के हक़ाइक़ का शायद पूरी तरह इल्म नहीं है, ना उन्हें अफ़गानिस्तान और रूस के जिहाद के दौरान के वाक़यात का कुछ इल्म है। लिहाजा उनकी बातों का जब हम जायज़ा लेते हैं तो हम समझते हैं, साफ़ नज़र आता है कि उनकी बातें जो हैं ज़्यादातर सुनी सुनाई पर मबनी हैं। अगर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ये ख़यालात नए नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का शुमार पाकिस्तान के उन सियासतदानों में होता है जिन्होंने हमेशा जो बात कहा जाता है कि जो बात उनके दिल में होती है वो ज़बान पर ले आते हैं। यही वजह है कि चंद बरस कबल इमरान ख़ान ने भारतीय टेलीविज़न NDTV के एक इंटरव्यू के दौरान भी उसामा बिन लादेन के हवाले से जो बात कही थी वो इस बात के बहुत करीब थी, और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उसामा को कत्ल किया गया है एबटाबाद ऑपरेशन में, इससे बहुत से पाकिस्तानियों के दिलों में उनकी जो है इज़्ज़त बढ़ गई है, और बहुत से पाकिस्तानी उनको जो है शहीद समझते हैं। इसी तरह जनाब मुनव्वर हसन साहब जो जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर थे, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आज जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी हमें खबर मिली है कि वो भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मुनव्वर हसन साहब ने भी अपने इसमें कहा था एक इंटरव्यू में कि उसामा बिन लादेन शहीद है और हम उसे शहीदों की नज़र से देखते हैं, और ऐसे लोग मरते नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसते हैं। इसी तरह कम व बेश पाकिस्तान की तमाम वो मजहबी व सियासी जमातें जिन्होंने 79 से लेकर 89 तक किसी न किसी अंदाज में रूस और अफ़गानिस्तान की जंग के दौरान जो है, यानी जिहाद अफ़गानिस्तान के दौरान अपना किरदार अदा किया, कम व बेश उनके तमाम ही लीडर इस हवाले से आज भी यही राय रखते हैं। ये अलग बात है कि उनमें से खुलम खुला कुछ अपने इज़हार करते हैं इस हवाले से, और कुछ छुप छुपा के करते हैं या शर्मा कर करते हैं, लेकिन उनका मजमूई नुक्ता नज़र यही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर
چاہے 79 سے 89 تک کا جو روس کے ساتھ لڑائی کا عرصہ ہے، یا اس کے بعد طالبان اور مختلف قوتوں اور طالبان اور امریکہ کا جھگڑا ہے، اس کے اندر جو لوگ بھی مارے گئے ہیں وہ شہید ہیں۔ اب اسامہ بن لادن جو ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس ظاہر ہے کہ بہت سی معلومات ہوں گی، ہم ان کو زیادہ نہیں دہرائیں گے، صرف اتنا بتائیں گے کہ سعودی عرب کا رہنے والا یہ شخص جو ہے، جو عود بن لادن کا بیٹا تھا، اور ایک بہت بڑی کمپنی جو ہے کنسٹرکشن کی سعودی عرب کے اندر، بن لادن، اس کے سربراہ کا بیٹا ہونے کے ناطے یہ بھی اربوں ڈالر میں کھیلنے والا اور شہزادوں کی زندگی گزارنے والا ایک شخص تھا، لیکن اس نے 80 کی دہائی میں یہ مذہبی اسلامی تحریکوں کے نیٹ ورک کا حصہ بنا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے استاد کا نام جو تھا عبداللہ اعظم تھا۔ یہ عبداللہ اعظم بھی افغانستان کے اندر جہاد میں بڑی پوری طرح شریک کار رہے، اور بعد ازاں انہیں بھی پاکستان کے شہر پشاور میں ایک دھماکے کے دوران شہید کرایا گیا، اور ان کی شہادت کے حوالے سے بھی اسلامی تحریکیں جو ہیں وہ الزام امریکہ پر ہی عائد کرتی ہیں، کیونکہ استاد عبداللہ اعظم شہید جو تھے وہ بھی عالمی اسلامی انقلاب کے داعیان میں سے ایک تھے، اور عالمی اسلامی تحریک کے رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی سیاست میں اسامہ کا کردار کب سامنے آیا، اور آج جو خواجہ آصف یا دیگر لیگی لیڈر، چلیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز جو ہیں، یا دوسری جو ہماری سیکولر جماعتیں ہیں، ان کے لیڈرز تو شروع ہی سے اس حوالے سے اپنا ایک کلیئر ذہن رکھتے تھے، مائنڈ رکھتے تھے، اور ان کا ہمیشہ سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے جو جہاد ہوا وہ جہاد نہیں تھا بلکہ فساد تھا، اور امریکی اشارے پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ان کے حوالے سے تو ہم اتنی بات نہیں کرتے، اور ان کے پیروکاروں کے حوالے سے بھی ہم اتنی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون، جس نے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں جنرل محمد ضیاء الحق، جنہیں جہاد افغانستان کا بانی کہا جاتا ہے، اور سارا کریڈٹ جن کو دیا جاتا ہے روس کے ٹوٹنے کا اور افغانستان کے روس کے قبضے سے نکلنے کا، ان کے 1988 میں 13 حادثے میں جاں بحق ہونے کے بعد جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے نام سے جو ہے اپنی پارٹی بنانے اور ان کی وراثت کو سمیٹنے کا جنہوں نے اعزاز حاصل کیا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، اور وہ کھلم کھلا یہ کہتے رہے کہ ہم ضیاء الحق کے مشن کی تکمیل کریں گے، اور وہ ضیاء الحق کے تمام کارناموں کو اپنا کارنامہ بنا کر پیش کرتے رہے، اور انہوں نے کبھی اس سلسلے میں اشتیاق محسوس نہیں کی تھی، اگرچہ بعد میں بھی وہ اس پر جو ہے منہ چھپانے لگے، اور ان کی قربت جب راندہ درگاہ سیکولر اور لوگوں سے زیادہ ہوئی تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو ضیاء الحق سے ڈسٹینس کرنا شروع کر دیا۔ تو آج اس نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کے جو ہیں پیروکار اور نواز شریف کی وکالت کرنے والے لوگ جو ہیں خواجہ آصف جیسے، جب قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے یہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن بہت بڑا دہشت گرد تھا اور وہ حرام موت مرا، تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسامہ بن لادن کو گھسیڑا، اور اسامہ بن لادن جو کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اور اسلامی افکار کے حوالے سے ایک شدت پسندانہ ذہنیت رکھتے تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی وہ اس چیز کے پہلے خالق تھے کہ جب پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت بنی 89 میں، تو انہوں نے اس چیز کو بہت برا محسوس کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اس عورت کی حکمرانی کو اسلام میں جائز ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد بناتے ہوئے پاکستان میں 89 میں باضابطہ ایک تحریک چلائی گئی۔ اس تحریک کے لیے پاکستان میں کیا پلیٹ فارم بنایا گیا، اس حوالے سے تو ہم شاید اس ویڈیو میں آگے کچھ آپ کو بتائیں، یا پھر اس کے لیے ممکن ہے کہ ایک نئی ویڈیو بنانی پڑے، لیکن اس کے اندر جو ہے، اور محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اس حوالے سے اپنی ایک کتاب میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو $10 ملین کی خطیر رقم دی،
اور یہ منصوبہ بنایا گیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو ہر حال میں پاکستان میں ختم کرایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ابھی بینظیر بھٹو کی حکومت بنے ہوئے 10 ماہ ہوئے تھے کہ 10 ماہ کی قلیل مدت میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اور اس تحریک کے دوران مبینہ طور پر ارکان اسمبلی کو خریدنے کے لیے فی رکن اسمبلی کم از کم 1 کروڑ روپے کی آفر کی گئی، اور بہت سارے لوگوں نے یہ آفریں قبول بھی کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس حوالے سے بھی وہ جو $10 ملین ملے تھے ان میں سے پیسوں میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، اور پوری طرح سے وہ پیسے تقسیم نہ ہونے کے باعث صرف 12 ووٹوں سے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف وہ تحریک عدم اعتماد ختم ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ اگرچہ تحریک عدم اعتماد ناکام تو ہو گئی، لیکن اس کے نتیجے میں اس وقت کی محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کی چولیں ہل گئیں، اور کچھ سال سے سوا سال کے عرصے کے دوران اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے بالآخر بینظیر بھٹو کی حکومت کو کرپشن کے الزام میں چلتا کیا۔ اب اس ساری جو ہے صورتحال کو دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کم از کم اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ حرام موت کا شکار سمجھیں یا دہشت گرد سمجھیں، وہ اس کو شہید سمجھیں یا نہ سمجھیں، کیونکہ میرے نزدیک شہادت کا رتبہ دینا جو ہے کسی کو اور نہ دینا یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ رب العزت ہی اس چیز کا تعین کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جا تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے مارے جائیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں۔ لیکن اور ہم کیونکہ ظواہر کے پابند ہیں، لہذا اگر ہم ظاہری حالات دیکھیں تو اسامہ بن لادن کا جتنا فلسفہ تھا اس کے ساتھ اگرچہ ہم کچھ اختلاف کی گنجائش بھی پیدا کر لیں تو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن ایسے دہشت گردوں کے خلاف سرگرم عمل تھا کہ جنہوں نے ماضی میں بھی جن کی پوری تاریخ یعنی امریکہ کی پوری تاریخ جو ہے یا امریکہ کے اتحادیوں کی پوری تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں، بے گناہ مسلمانوں اور بے گناہ انسانوں کے خون کے سے رنگین ہے، اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور انسانیت کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اور آج تک جتنے قتل امریکیوں نے کیے ہیں یا ان کے اتحادی ممالک نے کیے ہیں، اور ابھی حال ہی میں یعنی کہ پچھلے اگر 10-15 سال کا جائزہ لیا جائے تو جس طرح عراق کو، شام کو، لیبیا کو، افغانستان کو تاراج کیا ہے، اور جس طریقے سے گزشتہ 70 سالوں سے فلسطین میں اور کشمیریوں کے ساتھ جو ہے ہندوستان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور فلسطین میں یہودیوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کو تحقیق کیا گیا ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، اور اسامہ ان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اس کی حکمت عملی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسامہ دنیاوی کسی مقصد کے لیے لڑ رہا تھا، بلکہ بظاہر اس کا مقصد جو تھا مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانا تھا، اور جو لوگ اس طرح کے راستے پر چلتے ہوئے شہید مارے جائیں تو ہم ظواہر کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہید ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کوئی اتنی غلط بات نہیں کر دی کہ جس کے اوپر اتنا شور و غوغا کیا جائے، اور خواجہ آصف جیسے لوگ بھی کھڑے ہو کر جو ماضی میں اسامہ بن لادن سے جن کی جماعت کے اوپر الزام ہے کہ وہ پیسے لیتے رہے ہیں، وہ بھی آج جو ہے اسمبلی کے اندر کہیں کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ حرام موت مرا ہے اور وہ ایک دہشت گرد تھا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم اپنی کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان میں وہ کون سی تنظیم تھی، اس کا سربراہ کون تھا، اور اس نے کس طرح سے عورت کی حکمرانی کے خلاف جو تحریک چلائی، اور محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اس کی راہ ہموار کی، وہ شخصیت کون تھے، اور اس کے نواز شریف کے ساتھ کیا تعلقات تھے، اور نواز شریف انہیں اپنا کیا قرار دیتے تھے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عنقریب آپ سے بات چیت ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔